बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, रमज़ान अपनी रहमतें बरकतें लुटा रहा है। अशरा मग़फ़िरत के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और यकीनन ये वो अशरा है जिसमें खुश नसीब लोगों को मग़फ़िरत अता होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो बरकत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो है वो यकीनन रमज़ान के अंदर आम हो जाया करती है और इस रहमत को समेटना बहुत आसान हो जाया करता है। लेकिन उस रहमत को समेटने के लिए हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात के साथ वाक़फ़ियत होना बहुत लाजिम है। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो ये है कि दूसरा अशरा मग़फ़िरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात। इस मुनफरिद मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो हज़रात मेरे दरमियान मौजूद हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्हें देखते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज़ के अंदर आप गुफ्तगू करते हैं। और आज आपसे हम सीखेंगे कि रमज़ान मुबारक के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अंदाज़ हुआ करता था, हम उस अंदाज़ को कैसे अपना सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा कैसे पा सकते हैं। आइए बिला ताख़ीर मेहमानों का तारुफ़ करवाए देता हूँ। मेरे बिल्कुल बाएं जानिब मौजूद हैं फ़रासत अली कादरी। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें देखते हैं, बहुत प्यारे अंदाज़ में, बहुत दिलकश अंदाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते दिखाई देते हैं। आपका ये जो अंदाज़ है, यकीनन हम जब नात सुनते हैं तो ईमान को ताज़गी मिलती है और हम देखते हैं कि आप बहुत प्यारे अंदाज़ के अंदर, बहुत मुनफरिद अंदाज़ के अंदर नात पढ़ते हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखाई देते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते नज़र आते हैं और हमेशा कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आप गुफ्तगू करते हैं। मेरे दरमियान मौजूद हैं अल्लामा फ़ज़ल अकबर। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर मोहम्मद सरफराज अजमल। आप मजहबी स्कॉलर हैं और आप प्रोफेसर भी हैं। आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों को किस अंदाज़ के अंदर इस्लाम के सांचे में डालकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल कर सकते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमने जाना है कि आज के जो तीनों मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत मकबूल हैं आप मुआशरे के अंदर और बड़ी अच्छे अंदाज़ के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। और ये जो आपने अंदाज़ अपनाए हैं, यकीनन ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि मुआशरे की तरबियत के अंदर हम अपना रोल प्ले करें। आइए बाकायदा जो आगाज़ है प्रोग्राम का हम्दिया कलाम से करते हैं। हमारे दरमियान फ़रासत अली कादरी मौजूद हैं। फ़रासत, आप ही से आगाज़ करते हैं हम्दिया कलाम। अल्लाह जल्ला जलालहू, अल्लाह जल्ला जलालहू, तेरी शान अम्मा नवालो, तेरी शान अम्मा नवालो, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। तेरे नाम पर ए मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, तेरे नाम पर ए मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरे रोह के बस ये तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। ओ तेरी रज़ा मेरे आरज़ू, हो तेरी रज़ा मेरे आरज़ू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला
جلالہ تیری شان امانہ والوں، تیری شان امانہ والوں، اللہ جل جلالہ جو حساب روزے حساب وہ میرے دائیں ہاتھ کتاب وہ جو حساب روزے حساب وہ تیرے دائیں ہاتھ کتاب وہ میرے لب پہ نعت جناب وہ، نہ سوال وہ نہ جواب وہ، نہ سوال وہ نہ جواب وہ، حضور کے روبرو میں رہوں، حضور کے روبرو میں رہوں، حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امانہ والوں، تیری شان امانہ والوں، تیری شان امانہ والوں، جل جلالہ۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ پروردگار کائنات ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، آغاز میں ایک اقوال زری آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ رب العزت آپ کی تکلیف کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ آج جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پرابلم میں ہوتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر موجود ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آج ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم صبر نہیں کرتے، اور جب صبر نہیں کرتے تو ایک تو ہم مشکل کی پریشانی کو برداشت کرتے ہیں، دوسرا صبر نہ کرنے کا اجر بھی ہم اویل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر لمحے اللہ رب العزت ہی سے مانگنا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہی انسان کی مدد فرماتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے کہ رمضان المبارک کے ان مقدس ایام کے اندر اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات سے واقفیت حاصل کریں گے تو یقیناً ہم اس انداز کو اپنا سکتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو سیکھنا بہت لازم ہے۔ آئیے باقاعدہ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں اب آپ سے جاننا چاہوں گا، دوسرا عشرہ مغفرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، کیا کہیں گے آپ؟ جزاکم اللہ کبیر حیات بھائی، اللہ آپ کو خیر دے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے جی جی وہ ریاضت اور عبادت اور جد و جہد سے عبارت ہے۔ رائٹ۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکایا ہو اور بہت زیادہ کوشش کی ہو، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی وہ جو مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ عنہا فرما رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت فرماتے تھے حتیٰ تورمت قدمہ، حتیٰ کہ پاؤں میں سوج شروع ہو جاتے تھے، تو پوچھا کہ تم اتنی تکلف کیوں کرتے؟ اتکلف ھذا وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
اللہ نے تو آپ کے تمام گناہ معاف کیا، آپ کے اوپر تو کوئی گناہ ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یعنی رمضان سے ہٹ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی جو مجاہدہ و ریاضت و عبادت جو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جو قرآن نے ذکر کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی ہم سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ تو رمضان کے ایسے ہٹ کر بھی اور رمضان کے اندر بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رمضان کے یہ جو عشرے ہے اس کے بارے میں جو فرمایا کہ اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ سب سے پہلا جو عشرہ ہے وہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، دوسری عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسری میں فرمایا کہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی کے۔ تو ان تینوں عشروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات ہے وہ عام حالات سے ہٹ کر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنی اہل عیال اور اپنے بچوں کو بھی، حسن و حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، سب کو جگاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو تکاؤ اس میں، اور خود بھی وہ شد میں ازرہ، اپنی کمر کو کستے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اس کام کے لیے کمر کو کسو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ اس پوری مہینے کے ایک ایک لمحے کو وہ اس میں انہوں نے اللہ کی ریاضت اور عبادت کیا، اور ہم سب کے لیے ایک نمونہ چھوڑ دیا۔ لیکن بطور خاص چند کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کیا، اس میں سحری ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور لبرکہ، فرمایا کہ تم سحری کرو، اس میں برکت ہے۔ یعنی ایک تو برکت ہے کہ انسان پورا دن جو ہے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ پھر بھوک کی وجہ سے نہ ڈال ہو، نہ کچھ عبادت کر سکتے، نہ قرآن کی تلاوت کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسرے کہ مغرب تک پھر انسان جب اذان نہیں ہوتے اس وقت تک انسان صبر کر سکتے، تو ایک تو یہ برکت ہے۔ دوسرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہودی جو ہے وہ سحری نہیں کرتے، تم سحری کرو، اس کو ہمارے درمیان ایک فرق ہے گویا کہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عمل ہے، یعنی اللہ کے نبی تو عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ تو اگر کئی دن نہ کھائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم سب کے لیے ایک نمونہ چھوڑ دیا۔ آج کل بہت سارے لوگ جو سحری نہیں کرتے ان کے لیے ایک نمونہ ہے، دیکھو سحری کے لیے اٹھنا چاہے، بہت سارا کھانا بعض لوگ کہتے نہیں کھا سکتا، نہ کھائے، پانی پیے، اور سحری کے بعد جب آدمی اٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ عبادت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تہجد پڑھتے ہیں، اور ایک معمول بن جاتے ہیں، پھر آگے 11 مہینوں میں انسان اس وقت اٹھنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور پھر بطور خاص حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور بھی فرماتے تھے، اور جس سال وفات پائے تو 2 بار دور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے ہٹ کر خود بھی قرآن کی تلاوت عام حالات سے بہت زیادہ فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ قیام اللیل، جو تہجد سے اب تعبیر کر رہی ہے، قیام اللیل جو حدیثوں میں تذکرہ ہے، اس کو پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی تہجد کی پابندی فرماتے تھے، جس طرح قرآن نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ پوری رات یا کچھ حصہ جو ہے تم اس میں آرام کرو، پھر عبادت کرو، ومن اللیل فتہجد بہ، کہ رات کو تہجد پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق تہجد بہت زیادہ پابندی کے ساتھ ادا فرماتے تھے، لیکن خاص کر رمضان میں، اور پھر امت کو بھی ایک سبق دیا ہے، فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رات کو قیام اللیل کرے، اس میں تراویح بھی مراد ہے اور اس سے مراد تہجد بھی ہے، تو یہ فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرمائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات، عام حالات میں بہت زیادہ صدقات فرماتے تھے، لیکن کان اجود پھر رمضان میں بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے، کالریح المرسلۃ، فرمایا جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہے اس تیز ہواؤں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سخاوت فرماتے تھے، اور بڑے پیمانے پہ ہر لحاظ سے نہیں، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچانے میں بھی اور مال و دولت اٹھانے میں بھی، حتیٰ کہ ایک دیہاتی آ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریوڑ لے جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ ریوڑ پوری طرح 200-300 400 اس سے زیادہ بکری ہے، یہ کیسے مجھے دے رہا ہے؟ لیکن وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا لے جاؤ، وہ لے کے گئے، اپنے قوم میں گئے، وہ کہا خدا کے بندو ایمان لاؤ، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یخشی الفقر، کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے نہیں ڈرتے، فاقے سے ڈرتے نہیں، ایمان لاؤ۔ یعنی تعلیف قلب کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بطور خاص استعمال کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ
سخاوت سے کام لیا، صدقات کیا. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بہت زیادہ فرماتے تھے، اور بہت زیادہ عموماً حالات میں بھی، لیکن بطور خاص یہ جو ان کے الفاظ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. یہ عشرہ مغفرت میں، عشرہ مغفرت میں بھی، اس سے پہلے بھی، یعنی اس میں پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اللہم انی اسألک الجنہ ورضاک ونعوذ بک من سخطک والنار، یہ آخری عشرے میں اس سے پہلے بھی ہے. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معمول کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کی فضیلت بھی بہت بیان کی، اور لوگوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم اذکار کرو، اور خود بھی بہت زیادہ اذکار فرماتے رہے. ایسے ہی آپ نے بہت مدلل انداز کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے حوالے سے بات کی. پروفیسر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عشرہ مغفرت میں مغفرت کیسے حاصل کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بہت شکریہ موسٹ ویلکم حیات بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. قاری صاحب محترم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات بتائے ہیں وہ آپ نے سماعت فرمائے ہیں. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے. بالکل صحیح. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں اور آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو وہ دن کو عوام کے مسائل حل کرتے تھے، اور رات کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے گر گراتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے. تو ایک شخص نے سوال کیا کہ اے خلیفہ وقت، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ دن میں جو ہے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اور رات کو نیند نہیں کرتے، آپ کو شب روز جو ہیں وہ معمول سے ہٹ گئے ہیں. تو کہا اگر میں دن کو عوام کے مسائل نہ دیکھوں تو میں عوام سے غافل ہو جاؤں گا. بالکل صحیح. اگر رات کو اللہ کے سامنے سر بسجود نہ ہوں تو اللہ سے غافل ہو جاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ جو میری ذمہ داری ہے میں اس سے بھی غافل رہوں، اور میں جس کا بندہ ہوں اور اس کے سامنے بھی غافل رہوں. یعنی جو دن میں کام کرتے تھے اور عوام کے سامنے جو اپنا احتساب کرتے تھے، اور رات کو اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے، مغفرت بھی طلب کرتے تھے اور طاقت بھی طلب کرتے تھے کہ اللہ مجھے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق دے. تو اگر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران ہوتے ہوئے بھی ان کا طرز عمل دن کو عوام کے لیے تھا اور رات کو اللہ کے لیے تھا، تو میں اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں رمضان کے اندر، جو لوگ بزنس کرتے ہیں، وہ عام بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معمول سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے کاروبار کو ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ تراویح ہو رہی تھی لیکن اپنے بزنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے دنیا کے روزگار میں بیٹھے ہوئے ہیں. روزگار کمانا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں کہا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ مغفرت نہ کروا سکے. بہت اہم حدیث پیش کی آپ نے یہاں پہ، اور اگر اس حدیث کو ہم سمجھیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی اس کے نصیحت موجود ہے. علامہ صاحب نے بات کی کہ اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں اگر ان کو بھی اچھے انداز کے اندر ہم لے کر چلیں اور عبادات کا انداز بھی اپنائیں، یقیناً زندگی گزارنے کا یہی بہترین انداز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا. اور ان کی شخصیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کا جو انداز ہے اگر اس کو ہم فالو کریں تو یقیناً ہم اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بڑھتے ہیں بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. آج جس موضوع پر ہم بات کریں ہیں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو جانیں،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز عبادت کو اگر ہم جانیں، جب ہم سنتے ہیں تو یقیناً ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس طرح عبادات کا انداز اپنائیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر ویسے بھی عبادات کی جانب جو رغبت ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک تحفہ ہے جو امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے ایک حدیث بھی پیش کی یہاں پہ کہ جو لوگ اس رمضان کو پاتے ہیں مگر اس کی برکات تو حاصل نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو وعید احادیث میں موجود ہیں وہ آج ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم نے ان تمام تر چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ آپ کو اب جانتے ہیں کہ ہر پروگرام کے اندر ایک دلچسپ بات آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ آج کی جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سحری کا کھانا ہمارا آخری کھانا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد 6 سے 7 گھنٹے بعد ہمیں دوبارہ سے انرجی چاہیے کیونکہ ہمیں ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا ہوتی ہیں، لیکن ہم کھانا تو نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم روزے سے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ کے لیور اور آپ کے پٹھوں کے اندر شوگر ڈپوزٹس موجود ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے گودام بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کی انرجی کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور آپ پھر ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور اپنی انرجی کو اب یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اب جب یہ والا انرجی کا سورس بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے جسم کے زہریلے مادے پگھلنا شروع ہوتے ہیں اور ان سے انرجی جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے، اور پھر جب اس انرجی کے سورس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، ابھی وہ انرجی کا سورس مکمل طور پہ یوٹیلائز نہیں ہوتا، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم افطار کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ صحت کو اچھے انداز کے اندر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو جو فاسٹنگ ایک بہترین عمل ہے، لیکن ہم نے روزہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے رکھنا ہے، لیکن یہ جو طبی فوائد ہیں یقیناً یہ بھی ہمیں میسر آتے ہیں۔ آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرفراز صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گا، آپ ہی آغاز کیجئے گا اپنی گفتگو کا جہاں سے آپ نے بریک سے قبل بات کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں عرض کر رہا تھا کہ مغفرت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا معمول تھا وہ تھا سحری۔ جیسے قاری صاحب نے بھی عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ برکت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ برکت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو 12 گھنٹے کے اندر انرجی چاہیے وہ مل جاتی ہے، اور وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین سحری قرار دی وہ کھجور اور پانی ہے۔ پانی سے انسان کے اندر جو نمکیات کی کمی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور انسان کو جو پروٹین اور کیلشیم چاہیے ہوتی ہے وہ کھجور سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک تو غذا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور دوسرا برکت کا۔ برکت سے کیا مراد ہے کہ آدمی اگر سحری کرے گا تو 12 گھنٹے وہ قرآن کی تلاوت کر سکے گا، وہ عبادات کر سکے گا، وہ نماز فجر تک جو ہے نا انسان اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ معمولات کو جاری رکھے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رات کا قیام، تراویح بھی ہے اور تہجد بھی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل کتاب کی مخالفت کی وہ یہ کہ اہل کتاب 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کھاتے تھے، اور اس امت کی یہ نشانی ہے کہ یہ سحری بھی کرتی ہے اور افطاری بھی کرتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بھی دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، ساری رات نوافل پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے حضرت عبداللہ بن عمرو سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو فرمایا میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو تراویح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا کہ اپنی جسم پر ظلم نہ کرو، دن کو روزہ بھی رکھو، شام کو افطار بھی کرو، رات کو سویا بھی کرو، اور جو ہے وہ تہجد بھی، نوافل بھی ادا کیا کرو۔ آپ نے بہت پیاری یہاں بات کی۔ اگر ہم اس انداز کو اپنا لیتے ہیں، یہاں پہ آپ خود پروفیسر ہیں اور آپ جانتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیسیفکلی اگر آج کے نوجوانوں کی بات کریں، وہ رمضان المبارک کا جو زیادہ وقت ہے وہ سو کے گزار دیتے ہیں، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک انداز ہے۔ لیکن آپ نے جو یہاں پہ گائیڈ کیا کہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو اگر ہم پرفارم کریں تو ہم اچھے انداز کے اندر عبادات کے اندر بھی مشغول رہیں گے اور ہم ایک اچھے انداز کو اپنا سکتے ہیں اپنی بخشش کروانے کے حوالے سے۔ تو جاننا چاہوں گا دور حاضر کا یہ جو معاملہ ہے آج کے نوجوانوں کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں آپ؟ دیکھیں، اگر معاملہ اعتدال میں رہے گا تو سارا ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کسی چیز کو فوکس نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مطالعہ کرتا ہے نا، آدھے گھنٹے بعد اس کو بوریت محسوس ہوتی ہے،
یہ جو تراویح کے اندر 4 رکعت کے بعد ترویہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سٹے کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ جو اہل مدینہ کا تعامل تھا وہ یہ تھا کہ ان 4 رکعت کے بعد بھی نوافل ادا کر لیے جاتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا بیٹھتے تھے تاکہ آگے انرجی پیدا ہو جائے۔ نوجوانوں کے حوالے سے یہ ہے کہ نوجوان اگر اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، رات کو تھوڑا سونا بھی ہے، اور آخری حصے میں جو ہے نا وہ قیام بھی کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری آخری وقت میں کرو۔ اب آخری وقت کی کیا حکمت ہے؟ وہ یہ کہ رات کا کچھ حصہ سونا بھی ہے، کچھ حصہ قیام بھی کرنا ہے، سحری بھی کرنی ہے تاکہ بیلنس رہے۔ اب جو شخص رات کو نہیں سوتا وہ صبح ڈیوٹی نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے، اور جو ڈیوٹی صحیح نہیں کر سکتا وہ روزے کا صحیح خیال بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر ایک ایماندار شخص اپنے ڈیلی روٹین کا کام نہیں کرے گا تو وہ خیانت کرے گا۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیے گئے اعمال ہیں ان کے مطابق ایک نوجوان اگر زندگی گزارے، اپنے رمضان میں موبائل کو اور غیر ضروری چیزوں کو نکال دے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو جو ہے نا ترجمے سے پڑھے، اس کی تشریح سمجھے، رات کو تراویح میں بھی ٹائم دے اور تراویح کے بعد کچھ حصہ سو بھی جائے، اور صبح اٹھ کے جو ہے نا اللہ کے سامنے نوافل بھی پڑھے، دعا بھی کرے، مغفرت بھی طلب کرے، اور اسی طرح جو ہے سحری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سحری کا تذکرہ کیا کہ سحری آخری وقت میں کریں، اور بہترین جو سحری ہے وہ کھجور ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی اشیاء، ایسی غذائیں جو انسان کو تقویت دیتی ہیں، انرجی دیتی ہیں، ہم لیں گے تو یقیناً اچھے انداز کے اندر ہم رمضان کے روزے رکھ بھی سکتے ہیں اور عبادات کے اندر بھی مشغول رہ سکتے ہیں۔ فراست علی قادری ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی جا رہا ہے قافلہ طیبہ مگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ مگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا ہے حبیب گردگار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، حال پہ میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے، حال
نظر فرمائیے دل میرا غمگین گئے اے غم زدوں کے غم وسا دل میرا غمگین گئے اے غم زدوں کے غم گسار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار گنبد خزداں کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خزداں کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار کو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ کلام پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ پروردگار کائنات ہم سب پر رحم فرمائیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور پروفیسر صاحب نے جیسے بات کی فوکس کے حوالے سے کہ ایک انسان میکسیمم 30 منٹس تک کسی چیز کے اوپر فوکس کر سکتا ہے، اور اکثر اب یہ کہا جاتا ہے ٹرائی ٹو فوکس آن یور فوکس، کہ اپنے فوکس کے اوپر فوکس کیجئے کہ آج آپ کا فوکس کس چیز کی طرف ہے۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، رمضان المبارک کے اندر ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ۔ رمضان مبارک ظاہر ہے کہ ایک سیزن ہے نیکیوں کی کمانے کے، اور بہترین موقع ہے۔ جس طرح کوئی ٹیلر جو عید کا موقع آتے ہیں اور اس پہ خصوصی وہ وقت دیتے ہیں، کاروباری لوگ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں سیزن میں، تو یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو اس میں ایک مسلمان اور مومن کو، خاص کر ایک نوجوان کو، اللہ کی رحمت سمیٹنا چاہیے۔ بے شک یہ جو پہلے آپ نے تذکرہ کیا کہ بہت سارے لوگ صبح سحری کر کے سو جاتے، پھر ظہر میں اٹھتے، پھر ظہر نماز پڑھ کے پھر سو جاتے، یہ اپنے وقت کو جو غلط استعمال کرتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ موقع اللہ نے دیا، یعنی کتنے لوگ جو پچھلے رمضان میں تھے ابھی نہیں ہے، اور ہم میں سے پتہ نہیں جو موجودہ انسان ہے، مومن ہے، مسلمان میں سے کتنے لوگ جو ابھی ہے اندر رمضان میں نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی یہ موقع اللہ نے دیا۔ بے تو شک۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں، ان تمام معمولات کو اپنائے، اس میں جتنے زیر ہم صدقات کر سکتے ہیں ہم کریں۔ اس لیے کہ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مواسات کہا ہے، ہمدردی کا مہینہ کہا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کچھ دینے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ہم کوشش کریں تعلیم و تعلم میں اس کو استعمال کریں۔ جو لوگ الحمدللہ مسجد میں آتے ہیں، اور بہت سارے مسجدوں میں الحمدللہ بہترین موقع ہے کہ لوگ تراویح کے بعد جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا خلاصہ بھی پیش کرتے بالکل ہیں۔ ایسے ہی۔ جن مساجد میں بہت اچھی بات ہے، جن میں نہیں ہے اس کو شروع کرے۔ مساجد کی جو ائمہ ہے، چونکہ مسجد میں لوگ زہر آ جاتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی مختصر ایک حدیث پیش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قول بیان کرے، کوئی قرآنی آیات بیان کرے، لوگ شوق سے سنتے ہیں۔ اسی طرح جو جتنے خیر کی چیزیں ہے، اس سے ہم موقع اٹھائے، اس سے فائدہ اٹھائے، اس موقع پہ ہم حاصل کریں، اس لیے کہ آگے جا کے پھر یہ جو ابھی اس وقت رمضان میں جو ہر عمل کے جو اجر ہے بعد میں تو نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا کہ اس پہ کوئی آدمی اگر خیر کے کام کرتے، گویا کہ اس نے کان کمن ادا فریضہ، گویا کہ اس نے فرض ادا کیا ہو، اور جو کوئی فرض ادا کرے گویا کہ کان کمن ادا 70 فریضہ، گویا کہ 70 فرض۔ تو ایک بہترین موقع ہے، اور اس موقع پہ چونکہ شیطانوں کو اللہ تعالیٰ باندھتے ہیں، اللہ کے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو نیکی آسان ہے اور بدی مشکل ہے۔ تو اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نوجوانوں کو، عام مسلمانوں کو، اور اس خیر کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنے آپ کو تکائے کہ
ہم جنتوں کے مستحق بن جائیں، بہت اللہ اہم کی آپ نے رحمتوں بات کے کی مستحق بن رمضان جائیں۔ المبارک کے حوالے سے، ائمہ اکرام کی حوالے سے کیا آپ ان کو نصیحت کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ دین سے دور ہیں، آج کے دور کے اندر جو ائمہ اکرام ہیں ان کا کیا انداز ہونا چاہیے تاکہ نوجوانوں کو دین سے قریب کیا جا سکے؟ بالکل، بہت آپ نے بہت اہم سوال پوچھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام حالات میں بھی یہ محراب ممبر جو ہے یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہ صحابہ کرام کی امانت ہے، ہمارے ائمہ کے ایک ورثہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس محراب ممبر کو دین کے لیے استعمال کرنا بہت ضروری ہے، فرقوں سے ہٹ کر۔ یہ جو مذہبی اور فرقواریت ہمارے یہاں پر ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولنے کے وہ جو چیزیں، اس کے لیے استعمال نہ کرے۔ جو نوجوان ہمارے پاس آ جائے اس کو دین سے آشنا کرے، قرآن سے آشنا کرے، اپنے فرقوں کو بعد میں، فرقے بعد میں، اصل اسلام ہے، شریعت ہے۔ ابھی ایک مسئلہ بھی ہے کہ ایک آدمی، ایک نوجوان جو نماز شروع کرتے، وہ حیران ہے کس مسجد میں جاؤں۔ اس میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہمارے غلام رسول اللہ رشید مرحوم ایک بہت بڑی ترین عالم گزرے، وہ کہتے ہیں کہ میرا علاقے میں ایک نوجوان تھا، اس کو وہ سینماؤں میں جاتا تھا، وہ خرابیوں میں لگا ہوا تھا، کہتے ہیں میں نے اس کو دین سے آشنا کیا اور میں نے کہا نماز پڑھو، کہتے ہیں وہ مسجد میں جانا شروع کیا۔ کچھ وقت بعد جب میں آ گیا میں نے پھر دیکھا کہ تو پھر مسجد چھوڑ کے ادھر ادھر گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو بلایا، پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں وضو کر کے فلان مسجد میں گیا، لوگوں نے کہا یہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ کہتے دوسرے میں نے وضو کر کے سامنے دوسرے مسجد میں گیا، اس سے نکلا، پھر لوگوں نے سر پتوے لگائی۔ چند دن مساجد تبدیل کرنے کے بعد آخر میں نے سوچا کہ چلو کسی ایس جگہ پہ جاتا ہوں جہاں سے نکلو کوئی فتویٰ نہ لگائے۔ کہتے ایک دن میں ایک سینما میں گیا، وہ دیکھے کہ ایک سکرین پہ لوگوں نے ایک ہی فلم دیکھ کے نکلا، کس نے نہیں کہا کہ تم نے غلط کام کیا۔ اور واقعی ایک لطیفہ نہیں ہے، آپ نے بہت یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو معاشرے کے اندر ہم کامن پریکٹس دیکھتے ہیں اس کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس انداز کو کیسے اب چینج کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری علماء کرام کی ہے۔ اللہ ان سے پوچھیں گے یہ محراب ممبر دین کے غلبی کے لیے استعمال کرے، اسلامی نظام کے لیے، اسلامی شریعت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین جو مظلوم ہے اس کو تخت لانے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور یہ پاکستان دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن 75 سالوں کے بعد بھی اسلام سے دور ہے، دین سے ہم دور ہے۔ تو اس لیے اس میں علماء کرام کا بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو دین کے قریب لائیں۔ ائمہ اکرام کی بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو دین کے قریب لائیں۔ جو ریاست کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، آج اس ریاست کے اندر ہم لوگوں کو دین سے دور دیکھتے ہیں۔ اس کی وجوہات علامہ صاحب نے بہت اہم انداز کے اندر بات کی یہاں پہ، اور ان تمام تر چیزوں سے ہم نکل سکتے ہیں اگر ہم متحد ہو جائیں۔ جیسے علامہ صاحب نے بات کی کہ تمام ہی ائمہ جو اکرام ہیں وہ دین کی بات کریں، فرقہ واریت کو پروموٹ نہ کریں، اور اگر اس انداز کو آپ اپنائیں گے تو دین کی جو محبت ہے نوجوانوں کے اندر پیدا کرنا بہت آسان ہوتا چلا جائے گا۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم نے جاننا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے رمضان المبارک کے حوالے سے، دوسرے عشرے کے حوالے سے، اور فراست علی قادری ہمارے درمیان موجود رہیں، ان سے ہم کلام بھی سنتے رہے، اور یقیناً یہ ایمان کو تازگی دیتے ہیں یہ جو کلام جب ہم سنتے ہیں۔ میں آپ تینوں کا ہی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بہت مدلل اور بہت جامع انداز کے اندر آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ ناظرین، پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔